इसने तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। नीलम ने बेहंगम क़हक़हा लगाया। इसके हुस्न ने हमें मारा है। इसकी खूबसूरत जुल्फों के हम असीर हुए हैं। तुम ये क्यों भूल गए हो कि नीलम मेरी बीवी है? अकबर के लहजे में खफगी थी। मैं नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि नीलम मेरी है, मेरी रहेगी। तुम मुझ पर जुल्म कर रहे हो। याद रखो, जुल्म की एक इंतहा होती है। जुल्म तो तुम मुझ पर कर रहे हो। 3 बोल पढ़कर इस पर अपना कब्जा जाहिर कर रहे हो। तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? इसे तलाक देकर इससे दस्तबरदार क्यों नहीं हो जाते? ये तुम्हारा मुतालबा है? अकबर ने सवाल किया। नहीं, मेरा मशवरा है। नीलम हंसी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारे निकाह में है। मेरे सामने इस कागजी निकाह की हैसियत ही क्या है? ये मशवरा मैं तुम्हारी भलाई के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि नीलम को तुम अपनी बीवी समझकर खामखा हलकान हुए जा रहे हो। मैंने फैसला कर लिया है कि नीलम को तुम्हारे पंजे से आज़ाद करवा कर रहूंगा, अकबर ने मुस्तहकम लहजे में कहा। ये सुनकर नीलम ने बेआहंग और बेहंगम क़हक़हा लगाया। इस क़हक़हे की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। घर के सारे अफराद ड्राइंग रूम की तरफ भागे। बेवकूफ लड़के, तुम हर वक्त मेरी चुटकी में रहते हो। तुम्हें जब चाहूं मसल दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम आजाद हो, मैं भी आजाद हूँ। अब ये मुकाबला आजादाना होगा। ये कहकर नीलम ने एक जोरदार क़हक़हा लगाया और फिर अपना सर मेज़ पर झुका दिया। बाबर, साबरा और राशदा जब मेज़ के नज़दीक पहुंचे तो उन्होंने नीलम को मेज़ पर सर रखे देखा। क्या हुआ? बाबर ने पूछा। नीलम, ए नीलम! साबरा ने नीलम के सर पर हाथ रखकर हिलाया। जी। नीलम ने सर उठाया तो वो हल्दी की तरह जर्द हो रही थी। क्या हुआ बेटी? साबरा ने बड़ी मोहब्बत से कहा। नीलम ने कोई जवाब न दिया। पहले तो खाली खाली नज़रों से साबरा को देखती रही, फिर एकदम उठी और अपने कमरे की तरफ चली गई। अकबर, क्या हुआ था? अब बाबर अकबर से मुखातिब हुआ। वो आ गया था, वो मुझे चैलेंज करके गया है। उसका ख्याल है कि वो किसी मच्छर की तरह मुझे अपनी उंगली से मसल सकता है, लेकिन आज मैंने भी उसे बता दिया है कि मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। उसका मुकाबला करूँगा। मैं नीलम को उसके पंजे से आज़ाद करवा कर रहूँगा। अब ये मुकाबला आज़ादाना होगा, अकबर ने बताया। ये सब सुना तो बाबर और साबरा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। उन्हें अपने बेटे की नादानी पर गुस्सा आ गया। अकबर की उस सैयदपुर के जिनके सामने हैसियत ही क्या थी, वो वाकई जब चाहे उसे चुटकी से मसल देता। दादा गफूर और मामू फुरकान जैसे ताकतवर लोग इसका कुछ ना बिगाड़ पाए थे। फिर अकबर इससे ख्वामखा क्यों उलझने की कोशिश कर रहा था? ये क्या नादानी कर रहा था? फिर काफ़ी देर तक बाबर और साबरा उसे समझाते रहे थे, और जितना वो उसे समझाते रहे थे उतना ही वो अंदर से पुरअज़्म, मुस्तहकम और पुख्ता होता जा रहा था। बज़ाहिर उसने वालदैन की नसीहत के सामने सर झुका दिया था, लेकिन अंदर से उसने सर उठा लिया था। सैयदपुर के जिन की हिदायत के मुताबिक इस घर को सूरज निकलने से पहले खाली कर दिया गया था। घर में काफ़ी सामान था। ट्रक को 2-3 फेरे लगाने पड़े। सामान मुंतकिल होने के बाद घर के अफराद ने खाली घर का आखिरी चक्कर लगाया। साबरा ने इस घर को बड़ी मेहनत और मोहब्बत से बनाया था। बड़ी दिलचस्पी और लगन से इस घर की तज़ीनो आराइश की थी। इसे क्या पता था कि जिस घर को वो अपना समझकर इतनी मोहब्बत से सजा रही है, एक दिन इसका ना रहेगा, इससे खाली करवा लिया जाएगा। साबरा के दिल पर बड़ा बोझ था। खाली कमरों में घूमते हुए बार बार इसकी आंखों में आंसू भर आते, जिन्हें वो दुपट्टे के किनारे से साफ कर लेती। बाबर नए घर में था। यहाँ इस घर में साबरा, राशिदा और नीलम और अकबर थे। सब लोग खामोश थे, उदास थे, और क्यों ना उदास होते, इन्हें इनके घर से बेदखल कर दिया गया था। साबरा आगे थी, इसके पीछे राशिदा, नीलम और अकबर चल रहे थे। घर का आखिरी फेरा था। इसके बाद मालूम नहीं कि क्या होने वाला था। इस घर का दरवाज़ा उन पर हमेशा के लिए बंद हो जाना था, या ये बेदखली आर्जी थी। साबरा एक एक कमरे में जाकर उनके दर दीवार को अपनी आंखों में भर रही थीं। इस घर के आगे पीछे साबरा ने कितनी मेहनत से तरह तरह के पौधे लगाए थे, फूल उगाए थे। इस घर के आंगन को गुलशन बनाया था। आज इसी गुलशन को खुदा हाफिज कहना पड़ रहा था। साबरा ने पूरे घर का चक्कर लगाने के बाद फिर से अंदर जाना चाहा तो अकबर ने माँ का हाथ पकड़ लिया। बस अम्मी, चलिए, ये घर आपका है, आपका ही रहेगा। इसे इस तरह ना देखिए जैसे आखिरी बार देख रही हूँ, अकबर ने रुंधे हुए गले से कहा। अल्लाह तेरी ज़बान मुबारक करे। साबरा ने आंसू भरी आंखों से अकबर को देखा और फिर आंसू पोंछते हुए पुरअज़्म लहजे में बोली, आओ, अब चलें। अकबर भाई, आप घर के तमाम कमरों को बंद करके दरवाजे लॉक कर दीजिए। ये ले चाबियाँ। तब तक हम चलकर गाड़ी में बैठते हैं, राशिदा ने अकबर की तरफ चाबियों का गुच्छा बढ़ाते हुए कहा। फिर साबरा, राशिदा और नीलम घर से बाहर निकल गए, अकबर को जल्द आने की तलकीन करके।
اکبر نے سب سے پہلے اپنے بیڈ روم کو بند کیا۔ وہ موم بتی ابھی تک جل رہی تھی۔ پہلے وہ سنگھار میز پر رکھی رہتی تھی، لیکن سنگھار میز کے نکل جانے کے بعد اس موم بتی کو کمرے کے فرش پر رکھ دیا گیا تھا۔ کمرہ بالکل خالی تھا، بس ایک موم بتی تنہا جل رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ یہ جلتی ہوئی شمع بڑی پراسرار لگ رہی تھی۔ اکبر کی شمع سے نظر ہٹی تو اس نے دیکھا کہ موم بتی سے تھوڑے فاصلے پر وہ بیٹھا تھا۔ وہ اپنے اگلے دونوں پاؤں کو چاٹ رہا تھا۔ اس کی گول گول لال انگارہ آنکھیں اکبر کو گھور رہی تھیں۔ اکبر نے جلدی سے گھبرا کر دروازہ بند کر دیا، اور پھر اس نے جب تالا لگانا چاہا تو تالے میں چابی نہ گھومی، جیسے تالے کو زنگ لگ چکا ہو۔ اکبر نے چابی نکال کر ایک نظر اس کے نمبر کو دیکھا۔ چابی کا نمبر ٹھیک تھا۔ تب اس نے زیادہ زور آزمائی مناسب نہ سمجھی۔ وہ تالا بند کیے بغیر دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن وہاں بھی یہی صورتحال پیش آئی۔ چابی درست ہونے کے باوجود تالے میں نہ گھومی۔ پھر ایک ایک کر کے اس نے سارے دروازے آزما ڈالے، کسی دروازے میں چابی نہ لگی، کوئی تالا بند نہ ہوا۔ مجبوراً وہ گھر کے تمام دروازوں کو کھلا چھوڑ آیا۔ باہر آ کر اس نے گیٹ بند کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تالا تھا۔ اس تالے کو گیٹ میں ڈالنا تھا۔ اکبر نے سوچا کہ جس طرح گھر کے تمام دروازوں کے تالے ناکارہ ہو چکے ہیں، اسی طرح یہ تالا بھی ناکارہ ہو چکا ہوگا، اور اب اس گھر کو بالکل کھلا چھوڑنا پڑے گا۔ اکبر نے چلتے چلتے اس بڑے تالے میں یہ سوچ کر چابی گھمائی کہ وہ بھی نہ گھومے گی، لیکن وہ گھوم گئی۔ اکبر کو خوشی ہوئی کہ کم از کم اس گھر کا مین گیٹ تو بند ہو سکے گا۔ پھر اکبر نے گھر سے باہر نکل کر آہنی گیٹ کو بند کیا اور اس میں بڑا سا تالا ڈال کر چابی گھما دی۔ پھر اکبر نے گھر سے باہر نکل کر آہنی گیٹ کو بند کیا اور اس میں بڑا سا تالا ڈال کر چابی گھما دی۔ تالے سے چابی نکال کر اکبر نے تالے کو 2-3 جھٹکے دیے۔ تالا بند ہو چکا تھا۔ اکبر نے ایک گہرا سانس لیا، گھر پر ایک الوداعی نظر ڈالی اور تیزی سے چلتا ہوا گاڑی میں آ بیٹھا۔ خواتین پہلے ہی گاڑی میں بیٹھ چکی تھیں اور اس کی شدت سے منتظر تھیں۔ اکبر گھر کے تمام دروازے بند کر دیے؟ صابرہ نے پوچھا۔ جی امی، دروازے تو تمام بند کر دیے ہیں، لیکن تالا کسی کو نہ لگا سکا، اکبر نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے جواب دیا۔ ارے وہ کیوں؟ راشدہ نے پوچھا۔ باوجود کوشش کے کسی تالے میں چابی نہیں گھومی۔ اکبر نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ یہ تو بہت برا ہوا، صابرہ نے پریشان ہو کر کہا۔ سارا گھر کھلا پڑا ہے، کوئی گھر میں گھس سکتا ہے۔ ہاں یہ خطرہ تو ہے، لیکن شکر ادا کریں کہ گیٹ پر تالا لگ گیا ہے۔ اگر وہ بھی بند نہ ہوتا تو ہم کیا کر لیتے؟ گھر کو اسی طرح کھلا چھوڑنا پڑتا۔ اکبر بھائی، آپ چوکیدار سے کہہ دیجیے گا کہ وہ خیال رکھے گا۔ اکبر کو جہاں اپنا گھر چھوڑنے کا دکھ تھا، وہاں ایک بات کی خوشی بھی تھی کہ نیلم اس کے ساتھ تھی۔ جب جن نے نیلم کے ذریعے آج شام تک گھر خالی کرنے کا حکم دیا تھا، تو اکبر کے ذہن میں تھا کہ جیسے ہی گھر خالی ہوگا، کچھ ایسے حالات پیش آ جائیں گے کہ نیلم کو اس خالی گھر میں چھوڑنا ناگزیر ہو جائے گا۔ خدا کا شکر تھا کہ ابھی تک کوئی ایسی بات نہ ہوئی تھی جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ یہ گھر سید پور کے جن نے نیلم کے لیے خالی کرایا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس جن نے خود بخود نیلم کا پیچھا چھوڑ دیا ہو؟ ایسا کبھی ہوا تو نہیں ہے کہ کسی لڑکی پر جن کا سایہ ہوا ہو اور وہ خود بخود ہی غائب ہو گیا ہو؟ بغیر عمل کے جن کبھی جان نہیں چھوڑتا۔ بہرحال جو بھی صورتحال تھی، اب تک اکبر کے حق میں تھی۔ گھر خالی کر دیا گیا تھا، لیکن نیلم اس کے ساتھ تھی، اور وہ خوش ہوتے ہوئے بھی ڈر رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں پاسا پلٹ نہ جائے۔ اگر آج کی رات خیریت سے گزر گئی تو پھر اس بات کا امکانات روشن ہو جائیں گے کہ نیلم کا اس جن سے پیچھا چھوٹ گیا ہے۔ نیلم اگلی سیٹ پر اس کے برابر ہی بیٹھی تھی۔ صابرہ اور راشدہ پیچھے تھیں۔ ہوا کی وجہ سے نیلم کے خوبصورت بال بار بار اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ اکبر ترچھی نظروں سے اسے دیکھ لیتا تھا۔ خوبصورت چہرے کو چومتی ہوئی حسین زلفیں ایک مسحور کن نظارہ پیش کر رہی تھیں۔ کیا یہ خوبصورت چہرہ ہمیشہ کے لیے اس کا ہو گیا تھا؟ اکبر کا بار بار جی چاہ رہا تھا کہ وہ خوشی سے بھرپور قہقہے لگائے، لیکن اندر سے اسے کوئی قہقہی لگانے سے روک رہا تھا۔ ابھی ٹھہرو، انتظار کرو، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ بھی جلد بازی سے کام نہیں لے گا، نیلم سے دور رہے گا، وقت کا انتظار کرے گا۔ نئے گھر پہنچے تو بابر ان کا منتظر تھا۔ وہ بیل بجتے ہی گیٹ کی طرف بھاگا۔ جب اس نے فرنٹ سیٹ پر نیلم کو اکبر کے ساتھ بیٹھے دیکھا تو اسے بڑی خوشی ہوئی۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ جانے کیوں اس کے دل میں یہ بات بار بار آ رہی تھی کہ نیلم ان لوگوں کے ساتھ نہیں آئے گی، اسے خالی گھر میں ہی روک لیا جائے گا۔ اس وقت گھر مال گودام بنا ہوا تھا، سامان اتار کر ایسے ہی رکھ دیا گیا تھا۔ پھر ان لوگوں نے ایک کمرہ اٹھنے بیٹھنے کے لیے تیار کر لیا۔ باقی سامان آہستہ آہستہ سیٹ ہوتا رہے گا۔ کچن کو اس قابل کیا گیا کہ چائے بنائی جا سکے۔ رات کو اکبر کھانا باہر ہوٹل سے لے آیا۔
سب لوگوں نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر اکبر نے آئس کریم کھانے کی تجویز پیش کی۔ بابر نے کہا، بھائی تم لوگ چلے جاؤ، میں گھر میں رہوں گا۔ سب لوگ جائیں تو گھر کو تالا لگانا پڑے گا، ویسے میں تھک بھی بہت گیا ہوں۔ بابر نے جانے سے معذرت کی تو صابرہ کیسے جاتی، اس نے بھی تھکن کا بہانہ کر دیا۔ اب رہ گئی راشدہ، تو وہ جانے کے لیے تیار تھی، لیکن صابرہ نے کچھ سوچ کر اسے بھی روک لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اکبر کے ساتھ جانے والی صرف نیلم رہ گئی۔ تم کیا کہتی ہو؟ میں چلوں گی آپ کے ساتھ، نیلم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پیدل چلیں گے؟ مارکیٹ نزدیک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، نیلم نے کہا۔ اچھا امی، ہم ابھی آتے ہیں، اکبر نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ اکبر بھائی، آئس کریم لانا نہ بھولیے گا، راشدہ نے زور سے کہا۔ اچھا اچھا، نہیں بھولوں گا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ دونوں ایک ساتھ ٹہلنے نکلے تھے۔ تنہائی کا یہ موقع انہیں آج تک میسر نہیں آیا تھا۔ اکبر بہت خوش تھا، لیکن اس خوشی میں کوئی بے اعتدالی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نیلم، آج میں بہت خوش ہوں۔ اپنا گھر خالی کر کے بھی؟ نیلم نے اس کو ترچھی نظروں سے دیکھا۔ ہاں، اپنا گھر چھوڑ کر بھی۔ نیلم، جانتی ہو کیوں؟ نہیں، میں نہیں جانتی، میں جاننا بھی نہیں چاہتی، مجھے خوشی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ کیوں آخر؟ اکبر نے پوچھا۔ اس خوشی کے لیے میں کیسے خوش ہوں جو میرے نصیب میں ہی نہیں؟ کیا تم آج خود کو ہلکا پھلکا نہیں محسوس کرتی ہو؟ کیا کوئی بوجھ تمہارے سر سے نہیں ہٹا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، میرے لیے سب کچھ پرانا ہے، مجھے تو روشنی نظر آ رہی ہے، اکبر نے خوش ہو کر کہا۔ یہ مانگے کا اجالا ہے، نیلم نے دھیرے سے کہا۔ کیا مطلب؟ اکبر بولا۔ مجھے دور دور تک روشنی نظر نہیں آ رہی، تاریکی ہی تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ نیلم، خدا کے واسطے اچھی باتیں کرو، مجھے خواب دکھاؤ، خود خواب دیکھو۔ ایسے خواب دیکھنے کا کیا فائدہ جن کے کرچی کرچی ہونے کا احتمال ہو؟ پھر وہی مایوسی کی بات۔ نیلم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں کیا جانوں مجھے کیا ہو گیا ہے، بس مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں جل رہی ہوں۔ نیلم، کیا تم ایسا محسوس نہیں کرتی جیسے تم آزاد ہو گئی ہو؟ میں کہاں ہوں آزاد، میرے ہونٹوں کو سی دیا گیا ہے، میرے جسم کو شولوں سے باندھ دیا گیا ہے، نیلم نے بڑے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ فکر نہ کرو نیلم، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے تو کچھ ٹھیک ہوتا نظر نہیں آتا اکبر، بس تم مجھے معاف کر دینا، مجھے مجبور جان لینا۔ نیلم، ایک بات بتاؤ، دیکھو سچ کہنا۔ جی، سچ کہوں گی، فریب سے کام نہ لوں گی۔ تم پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ جس طرح میں تم سے محبت کرتا ہوں، کیا ویسے ہی تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اکبر، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تمہارے ساتھ نہ چل رہی ہوتی۔ یہ میری بات کا جواب نہ ہوا، اکبر نے شکوہ کیا۔ آج کی رات گزر جانے دو، صبح تمہیں خود بخود اپنی بات کا جواب مل جائے گا۔ اس چھوٹی سی بات کے لیے مجھے پوری رات انتظار کرنا ہوگا؟ خیر، کوئی بات نہیں، میں کروں گا انتظار، مجھے تو انتظار کی جیسے عادت ہو گئی ہے۔ تم بہت اچھے انسان ہو اکبر، نیلم نے بڑی محبت سے کہا۔ تم نے میرے لیے بہت عذاب جھیلے ہیں، کاش میں تمہیں ان عذابوں سے بچانے کی سکت رکھتی۔ نیلم نے سچ کہا تھا، وہ واقعی سے عذابوں سے بچانے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ یہ دونوں آئس کریم کھا کر واپس آئے، گھر کے افراد کے لیے بھی آئس کریم لیتے آئے۔ پھر رات گئے تک باتیں ہوتی رہیں، یہ طے ہوتا رہا کہ کون کون سا کمرہ لے گا، سامان کہاں رکھا جائے گا، سامان کو کس طرح سیٹ کیا جائے گا۔ پھر وہ لوگ ایک ہی کمرے میں جہاں جسے جگہ ملی پڑھ کر سو گیا۔ صبح سب سے پہلے اکبر کی آنکھ کھلی، اس نے کروٹ لے کر اس جگہ دیکھا جہاں نیلم سوئی تھی، وہاں نیلم نہ تھی۔ تب اسے اپنے سینے پر رکھے کسی کاغذ کا احساس ہوا، اس نے اپنے سینے سے اس کاغذ کو اٹھا لیا اور فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ نیلم کا خط تھا، اس کاغذ پر چند سطریں لکھی ہوئی تھیں، یہ بھورے رنگ کا کاغذ تھا، شاید کسی لفافے سے پاڑا گیا تھا، بال پین سے آڑے ترچھے جملے لکھے ہوئے تھے، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے بہت عجلت میں یہ جملے تحریر کیے گئے ہوں۔ اکبر نے خط پڑھنے سے پہلے خط لکھنے والے کا نام دیکھا، خط کے آخر میں لکھا تھا، تمہاری نیلم۔ میری نیلم؟ اکبر کو اس کا تمہاری نیلم لکھنا بہت اچھا لگا، اس نے جلدی جلدی خط پر نظر ڈالی، لکھا تھا، اکبر، جانے نیلم، میں جا رہی ہوں، میرا تعقب نہ کرنا، میں خالی گھر میں جا رہی ہوں، میں اب وہیں رہوں گی، میں نے یہ چند گھنٹے جو تمہارے ساتھ گزارے ہیں، ان کی مجھے بڑی مشکل سے اجازت ملی تھی، 3 بجنے والے ہیں، وہ مجھے لینے آتے ہوں گے، مجھے معاف کر دینا، میں بہت مجبور ہوں، میں تمہیں خوشیاں نہ دے سکی، لیکن ملا مجھے کچھ نہیں، بس آگ ہی آگ ملی ہے، میں اس آگ میں آہستہ آہستہ جل رہی ہوں، جھلس رہی ہوں، میں رو سکتی ہوں نہ چیخ سکتی ہوں، بس سسک رہی ہوں، ایک دن آئے گا کہ میں اسی طرح سسکتے سسکتے مر جاؤں گی، میں مر جاؤں تو میری لاش میرے ماں باپ کو بھجوا دینا،
اچھا اللہ حافظ تمہاری نیلم۔ اس خط کو پڑھ کر اکبر سناٹے میں آ گیا۔ وہ اسی لیے تو رات کو خوش نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے اندر سے کہیں آواز آ رہی تھی کہ نیلم کا تمہارے ساتھ چلے آنا ضروری نہیں کہ خوشی کا باعث ہو، لہٰذا خوشی منانے میں عجلت پسندی سے کام نہ لو۔ اور ہوا بھی وہی۔ یہ خوشی اسے چند گھنٹوں کے لیے ملی۔ یہ چند گھنٹے بطور بھیک اس کی جولی میں ڈالے گئے، وہ بھی نیلم کی اصرار پر۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ نیلم کو بھی اس سے محبت ہے، ورنہ اسے کیا ضرورت تھی چند گھنٹوں کی بھیک لینے کی؟ جانے کتنی خوشامد کر کے اس نے یہ چند گھنٹے حاصل کیے ہوں گے۔ نیلم کس قدر مجبور ہے، وہ کتنی مظلوم ہے، جانے وہ کیسی آگ میں جل رہی ہے، کن شعلوں میں گھری ہے، رونا چاہے تو رو بھی نہیں سکتی۔ کیا میری نیلم اسی طرح سے سک سے سک کر مر جائے گی؟ میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکوں گا؟ میں نیلم کے ماں باپ سے ان کے جگر کے ٹکڑے کو اس لیے اپنے ہمراہ لایا تھا کہ اس کی لاش انہیں بھجوا دوں؟ کیا سوچیں گے اس کے ماں باپ میرے بارے میں؟ ان کی گڑیا سی بیٹی کی جان نکال کر لاش انہیں پارسل کر دی؟ کیا اسی لیے لوگوں نے مجھے اپنی بیٹی دی تھی؟ جیسے جیسے وہ سوچتا جا رہا تھا اس کے دماغ کی رگیں کھنچتی جا رہی تھیں۔ وہ اس وقت شدید اعصابی دباؤ میں تھا، جسم میں بے گلی بڑھ رہی تھی، جی چاہ رہا تھا کہ بس اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھال دے۔ آنکھوں میں اندھیرا اتر رہا تھا، دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے، جسم میں سوئیاں سی چبھ رہی تھیں۔ اس نے نیلم کے خط کو تہہ کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اچانک صابرہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے اکبر کو دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ اکبر کا چہرہ دیکھ کر صابرہ کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ اکبر میرے بیٹے، تجھے کیا ہوا؟ صابرہ تقریباً چیختی ہوئی اٹھی۔ اکبر نے ماں کو خالی خالی نظروں سے دیکھا۔ اس وقت وہ کسی بے کسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ صابرہ نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے سے لگا لیا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ پھر اچانک اسے نیلم کا خیال آیا۔ اس نے گردن گھما کر اس جگہ کو دیکھا جہاں نیلم کا بستر لگا ہوا تھا۔ وہ جگہ خالی تھی۔ ارے نیلم کہاں گئی؟ تب اکبر نے اپنی جیب سے وہ خط نکال کر صابرہ کے حوالے کر دیا۔ اکبر کا ہاتھ لرز رہا تھا اور پلکوں پر موتی جھلملا رہے تھے۔ صابرہ نے اکبر سے پرچہ لے کر جلدی جلدی پڑھا۔ جوں جوں وہ خط پڑھتی گئی اس کا رنگ بدلتا گیا۔ جب آخری سطر پر پہنچی تو اس کا کلیجہ جیسے کھنچ گیا۔ اسے لگا جیسے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اے اللہ اس بچی پر رحم کر۔ صابرہ نے دل تھام کر دعا مانگی۔ ان دونوں کی باتوں کے شور سے بابر علی کی بھی آنکھ کھل گئی۔ راشدہ بھی اٹھ بیٹھی۔ صابرہ نے بغیر کچھ بتائے بابر علی کے سامنے نیلم کا پرچہ کر دیا۔ بابر نے حیرت سے پہلے صابرہ کو دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر پرچہ لے لیا۔ پرچہ پڑھ کر اسے بہت دکھ ہوا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ مجھے پہلے ہی شبہ تھا۔ حیرت تو مجھے اس وقت ہوئی تھی جب میں نے نیلم کو تم لوگوں کے ساتھ واپس آتے دیکھا تھا۔ اکبر تو پریشان نہ ہو۔ صابرہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ اپنے گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھا تھا، اس کے جسم میں لرزش تھی۔ صابرہ نے اس کا چہرہ اس کے گھٹنوں سے نکالا، پھر اسے اپنی طرف کیا۔ صابرہ اس کا چہرہ دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ ارے بے وقوف، روتا کیوں ہے؟ صابرہ نے اسے لپٹاتے ہوئے کہا۔ امی میں کیا کروں؟ اکبر نے سسکتے ہوئے کہا۔ ہمت سے کام لو، تمہارے رونے سے کیا ہوگا؟ صابرہ نے اسے تسلی دی۔ اکبر بیٹے، کسی کے رونے سے کچھ نہ ہوگا، ہم سب بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، اور جہاں کچھ نہ کیا جا سکتا ہو وہاں آنسو بہانے کا فائدہ؟ خود کو ہلکان مت کرو بیٹے، بابر علی نے اسے سمجھایا، لیکن آنسو اس کے بس میں کب تھے؟ وہ آتے جا رہے تھے، اس کی آنکھوں سے ساون بھادوں کی طرح برس رہے تھے۔ وہ یہاں بھی مجبور تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے جانے کتنی دیر تک اپنی قسمت کو روتا رہا۔ جب آنسو خوب بہہ گئے، من کی آگ ٹھنڈی ہو گئی، تب وہ اٹھا۔ اس نے منہ ہاتھ دھویا، لباس تبدیل کیا اور گاڑی کی چابی لے کر باہر نکلنے لگا۔ گاڑی کی چابی لے جاتے دیکھ کر صابرہ نے اسے پکارا۔ اکبر؟ جی امی؟ وہ جاتے جاتے رک گیا۔ کہاں جا رہے ہو بیٹے؟ ناشتہ نہیں کرنا؟ صابرہ نے پوچھا۔ ابھی آ جاتا ہوں امی۔ آخر جا کہاں رہے ہو؟ میں نے کہا نا ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے گھر سے نکل گیا۔ اس نے صابرہ کو مولنے کا موقع نہ دیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے خالی گھر کا رخ کیا۔ دن خاصا چڑھ آیا تھا، لیکن آسمان پر گہرے بادل ہونے کی وجہ سے اس کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ سورج بادلوں میں منہ چھپائے ہوئے تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس لیے سردی بھی اچھی خاصی تھی۔ رات کو شاید بارش ہوئی تھی۔ سڑکوں کے کنارے جگہ جگہ پانی بھرا ہوا تھا۔ بادل اب بھی گہرے تھے، لگتا تھا جیسے جلدی بارش شروع ہونے والی ہے۔ یہ بادل رات کے 12 بجے کے بعد سے چھانا شروع ہو گئے تھے۔ یہ لوگ 11 ساڑھے 11 بجے تک باتیں کرتے رہے، پھر سبھی تھکے ہوئے تھے اس لیے اپنے اپنے بستروں میں جا گھسے اور سو گئے۔
اگر اکبر کو یہ معلوم ہوتا کہ نیلم آج رات اس سے جدا ہو جائے گی تو کبھی نہ سوتا۔ جب سب سو گئے تو نیلم اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اکبر اس کے سامنے ہی لیٹا تھا۔ سب بے خبر اور بے سدھ سو رہے تھے۔ نیلم اکبر کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت تک، جب تک کہ اس کے جانے کا وقت نہیں ہو گیا، یوں ہی خاموشی سے اکبر کو دیکھتی رہی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ آج رات اس سے جدا ہو جائے گی۔ کون جانے پھر وہ اکبر کو دیکھ بھی سکے گی یا نہیں۔ وہ اس مہلت سے جو اسے ملی تھی پورا فائدہ اٹھا لینا چاہتی تھی۔ یہ آخری دیدار تھا، خاموش ملاقات تھی۔ اگر اکبر کو یہ معلوم ہوتا کہ نیلم بجائے سونے کے اس کے چہرے کو چاند سمجھ کر دیکھ رہی ہے تو وہ کاہے کو اپنی آنکھیں بند کرتا۔ وہ اپنی پیاسی آنکھوں میں نیلم کی حسین صورت بھر لیتا، اسے اپنی آنکھوں میں بسا لیتا، سما لیتا۔ 2:30 بجے کے قریب نیلم کو کالے بلے کی آواز سنائی دی۔ اس نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا مگر کالا بلہ کہیں دکھائی نہ دیا۔ تب جلدی نیلم نے اکبر کے نام پرچہ لکھا اور اس کے سینے پر رکھ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ کسی بھی وقت بلاوا آنے والا تھا۔ بلاوا آنے تک وہ اکبر کو ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی۔ پھر وہ آواز آئی۔ اس کے دماغ میں کہیں دور سے وہ آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ اسے بلا رہا تھا، آؤ نیلم، آؤ نیلم، آؤ نیلم۔ تب وہ کسی سحر زدہ معمول کی طرح کھڑی ہو گئی۔ پھر وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ گیٹ پر پہنچی تو گیٹ خود بخود کھل گیا۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ ایک سجی سجائی بگھی سامنے کھڑی ہے اور اس بگھی میں 2 گھوڑے جتے ہوئے ہیں، 2 سفید گھوڑے۔ نیلم کو گیٹ سے باہر آتا دیکھ کر وہ سید پور کا جن شہزادے کے روپ میں بگھی سے اترا۔ اس نے آگے بڑھ کر نیلم کا ہاتھ تھاما۔ نیلم کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا ہاتھ کسی شعلے پر رکھا گیا ہو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بسط احترام اسے لیے بگھی کی طرف بڑھا، اس کو بگھی میں بیٹھنے میں مدد کی۔ نیلم جب بگھی میں بیٹھ گئی تو اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ چلو، اس نے حکم دیا۔ سید پور کے جن کے حکم پر بگھی چل پڑی۔ نیلم کو بڑی حیرت ہوئی کیونکہ جب وہ بگھی میں بیٹھی تھی تو کوچوان کی جگہ پر کوئی نہ تھا، پھر یہ بگھی کیسے چل پڑی تھی؟ اس نے تھوڑا اچک کر دیکھنے کی کوشش بھی کی لیکن اسے کوچوان کی سیٹ پر کوئی بشر نظر نہیں آیا۔ بگھی نے اب رفتار پکڑ لی تھی لیکن گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ یہ کیسے گھوڑے تھے جو پختہ سڑک پر بے آواز چل رہے تھے؟ پھر اسے احساس ہوا کہ بگھی سڑک پر نہیں چل رہی بلکہ بگھی سڑک پر اڑ رہی ہے۔ نیلم نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ابھی چند سیکنڈ ہی ہوئے ہوں گے آنکھیں بند کیے کہ اسے بگھی کے رکنے کا احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو خود کو پرانے گھر کے سامنے پایا۔ سید پور کے جن نے اشارہ کیا، اشارے کے ساتھ ہی گیٹ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ جب پورا گیٹ کھل گیا تو بگھی گھر کے احاطے میں داخل ہو گئی۔ پھر بگھی رکی تو وہ اترا۔ اس نے نیلم کو سہارا دے کر بگھی سے اتارا، گھر میں داخل ہو گئے۔ نیلم نے دروازہ بند ہونے سے پہلے جب باہر دیکھا تو اسے وہاں بگھی نظر نہ آئی۔ گھر کا دروازہ بند ہوتے ہی آسمان پر بادل آپس میں ٹکرائے، بڑے زور کی گرج پیدا ہوئی۔ بجلی اتنے زور سے چمکی کہ پورا آسمان روشن ہو گیا۔ اس زوردار گرج چمک کے بعد چھم چھم بارش شروع ہو گئی۔ نیلم جب شام کو اس گھر سے گئی تھی تو یہ گھر بالکل خالی ہو چکا تھا۔ اس کے بیڈ روم میں شمع جلتی رہ گئی تھی، لیکن اس وقت جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ پورا گھر سامان سے بھر چکا ہے۔ ہر چیز اپنی جگہ بڑی قرینے سے رکھی تھی اور جو چیز بھی تھی وہ اپنی جگہ بہترین تھی۔ ڈرائنگ روم، بیڈ رومز، ٹی وی، لاؤنج، کچن، غرض گھر کا کوئی کونا ایسا نہ تھا جو اشیاء سے خالی ہو۔ یوں لگتا تھا جیسے اس گھر سے کوئی گیا ہی نہ ہو، جیسے یہ گھر خالی ہوا ہی نہ ہو۔ پورا گھر دیکھ کر نیلم اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ سید پور کا جن شہزادے کے روپ میں اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ نیلم گھر کا معائنہ کر رہی تھی اور وہ خاموشی سے اس کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ بیڈ روم میں ایک خوبصورت سنگھار میز پر شمع روشن تھی۔ یہ شمع محبت تھی اور اسے سید پور کے جن نے روشن کیا تھا۔ یہ عجیب شمع تھی، اتنا عرصہ مسلسل جلنے کے بعد بھی ذرا سی بھی نہ پگھلی تھی۔ اس کمرے میں وہ مسحور کن خوشبو بسی ہوئی تھی جو اس کے ہوش لوٹ لیا کرتی تھی۔ نیلم ایک گہرا سانس لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس بیڈ پر انتہائی نرم، ملائم اور ریشم جیسا بستر بچھا ہوا تھا، ایسا بستر کہ آدمی بیڈ پر بیٹھے تو محو خواب ہونے کو جی چاہے۔ نیلم اس ریشمی بستر پر نیم دراز ہو گئی۔ سید پور کے جن نے اسے مسکرا کر دیکھا اور بڑی محبت سے بولا، نیلم، آپ کو اپنا گھر پسند آیا؟ ہاں، اچھا ہے، خوب سجایا ہے آپ نے۔ نیلم نے رسمی تعریف کی۔ تمہاری اس سے ملاقات ہو گئی؟ اس نے پوچھا۔ جی ہاں، نیلم نے مختصر سا جواب دیا۔ کیا کیا باتیں ہوئیں، ہمیں نہیں بتائیں گی؟ اس نے اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھا۔ کوئی خاص بات نہیں ہوئی، بس رسمی سی، نیلم نے بتایا۔ وہ اداس تو ہوا ہوگا؟ سید پور کے جن نے سوال کیا۔
इस वक्त तो नहीं था, सुबह हो तो हो। नीलम ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। तुमने उसे कुछ नहीं बताया? नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया, बस इशारों इशारों में समझाने की कोशिश की। खुलकर मैंने इससे कुछ नहीं कहा कि परेशान हो जाता। चंद घंटों की जो खुशी से मिली थी वो भी अकारत हो जाती। मैं उसके नाम एक पर्चा लिखाई हूँ, सुबह उठकर पढ़ेगा तो सब कुछ जान लेगा। तुम इसे छोड़कर उदास हो? सैयदपुर के जिन ने पूछा। नीलम का जी चाहा कि फ़ौरन हाँ कह दे, लेकिन वो जानती थी कि हाँ कहकर उसे कोई फ़ायदा ना होगा। लिहाजा उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा, मैं क्यों होती उदास? मैं आपको उदास दिखाई देती हूँ? नीलम के इस जवाब ने सैयदपुर के जिन को खुश किया। आज की रात किस कदर हसीन है। बाहर अब्र करम बरस रहा है और अंदर तुम्हारे हुस्न की चांदनी बरस रही है। आज की रात जो मांगोगी आनन फानन हाजिर कर दिया जाएगा। मैं जो मांगूंगी वो आप मुझे दे ना सकेंगे। अगर ऐसा होना होता तो मैं इस घर में तन्हा क्यों रह जाती? नीलम ने उदास होकर कहा। नीलम, हमसे वो ना मांगो जो हम नहीं दे सकते, हमसे वो मांगो जो हम दे सकते हैं। हमसे अपना आप ना मांगो, अपने वजूद की आज़ादी ना मांगो। हम तो खुद तुम्हारे कैदी हैं। एक कैदी किसी को क्या आज़ाद कर सकता है? तुम्हें आज़ाद करना हमारे बस से बाहर है। अगर तुम आज़ाद हो गई तो हम मर जाएंगे। नीलम, बरसती बारिश की कसम, हमसे हमारा वजूद न मांगो, उसने बड़े जज्बाती लहजे में कहा। फिक्रमंद ना हो, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही। मैं जानती हूँ कि आप मुझे क्या दे सकते हैं क्या नहीं। मैं जानती हूँ कि मेरे मुक़द्दर में क्या लिख दिया गया है। मेरे मुक़द्दर में शोले लिख दिए गए हैं, सो मुझे इन शोलों से गुजरना होगा, इस आग से खेलना होगा। ये कहकर नीलम ने अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपा लिया और सिसक कर रोने लगी। नीलम, उसने बड़े जज्बाती लहजे में इसे पुकारा, रो मत। इस बरसती बारिश की कसम, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये कहकर उसने नीलम का बाजू छुआ। नीलम को यूं महसूस हुआ जैसे किसी शोले ने इसे छू लिया हो। फिर मैं क्या करूं? नीलम ने अपने चेहरे से हाथ हटाकर इसे भीगी नज़रों से देखा। कुछ मत करो, तुमने कुछ नहीं करना। फिलहाल इतना करो कि अपनी खूबसूरत आंखों से आंसू पोंछ लो। तुम जानती हो कि अब ये घर तुम्हारा है। इस घर में अब हम दोनों ने रहना है। इस घर पर तुम्हारी हुक्मरानी होगी। जो तुम चाहोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। एक सेकंड के 1000वें हिस्से में तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी की खातिर मैं हर वो काम कर गुजरूंगा जो तुम्हें मुसर्रत देगा। नीलम, तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारा किस कदर दीवाना हूँ। ये कहकर सैयदपुर के जिन ने हाथ फिजा में फैलाया तो इसके हाथ पर एक सफ़ेद रुमाल आ गया। वो उसने नीलम की तरफ बढ़ाया। लो नीलम, अपनी आंखें पोंछ लो। बाहर क्या कम बारिश हो रही है? नीलम ने उसके हाथ से रुमाल ले लिया और अपनी खूबसूरत आंखों को साफ करने लगी। तुम्हें एक बात बताऊं? सैयदपुर का जिन बेड पर बैठता हुआ बोला। नीलम ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा, बोली कुछ नहीं। वो सुबह आएगा, उसने कहा। कौन आएगा? नीलम ने पूछा। पर्चा पढ़ने के बाद वो सीधा इधर का ही रुख करेगा। अच्छा, आप अकबर की बात कर रहे हैं? नीलम ने इशारा समझते हुए कहा। मैं इसी की बात कर रहा हूँ। वो आएगा, इस घर की घंटी बजाएगा, गेट को ज़ोर ज़ोर से पीटेगा। उसने कहा। फिर मुझे क्या करना होगा? नीलम ने पूछा। तुम बहरी हो जाओगी, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देगा, सैयदपुर के जिन ने बताया। क्या मैं वाकई बहरी हो जाऊंगी? नहीं, तुम्हें बहरा बनना होगा। तुम्हें सब कुछ सुनाई देगा लेकिन कुछ नहीं सुनाई देगा। अच्छा। नीलम ने ठंडा और गहरा सांस लिया। इस सांस में दुख था। इसी वक्त ज़ोर से बिजली कड़की, आसमान पर धमाके होने लगे। यूं महसूस हुआ जैसे कहीं आसपास ही बिजली गिरी हो। इसके साथ ही इस इलाके की बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा हो गया, बस एक शमा थी जो जल रही थी। सुबह हुई। ये एक ठंडी और अबर आलूद सुबह थी। अकबर बड़ी स्पीड से खाली घर की तरफ आ रहा था। इसका जहन खाली था। उसे ये नहीं मालूम था कि वो खाली घर की तरफ क्यों जा रहा है। क्या उसे ये उम्मीद थी कि नीलम से उसकी मुलाकात हो जाएगी और वो किसी तरह उसे अपने साथ ले आएगा, या फिर वो ये सोचकर घर की तरफ बढ़ रहा था कि वो तस्दीक करने आया था कि नीलम घर में मौजूद है या नहीं। अकबर के जहन में कोई बात वाज़ेह नहीं थी। नीलम के ख़त ने उसे तड़पा दिया था और वो बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर किसी इरादे के खाली घर की तरफ चल पड़ा था। घर के गेट पर पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी। गाड़ी की खिड़की से बैठे बैठे उसने खाली घर पर नज़र डाली। घर पर सन्नाटा छाया हुआ था। गेट बंद था, इसमें ताला पड़ा हुआ था। तब उसे ख्याल आया कि वो चाबी तो लाया ही नहीं। चाबी साबरा के पास थी। साबरा को मालूम था कि वो खाली घर की तरफ जा रहा है, फिर उसने याद ना दिलाया, ये ना कहा कि चाबी लेते जाओ। ये भी हो सकता है कि इसे ख्याल ही ना आया हो।
اکبر نے سوچا کہ گیٹ جوں کا دھوپ بند ہے، پھر نیلم نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ وہ خالی گھر میں جا رہی ہے، وہ کس طرح اندر گئی ہوگی؟ گیٹ کافی اونچا تھا اور اس کے اوپر نکیلی میخیں لگی ہوئی تھیں۔ کسی لڑکی کا گیٹ پر چڑھ کر گھر میں جانا اتنا آسان نہ تھا۔ یہ کیا چکر ہے؟ پھر نیلم کہاں گئی؟ اب وہ گاڑی سے اتر آیا۔ اس نے دونوں گیٹ کے درمیان جو جھرری تھی اس سے جھانک کر دیکھا۔ اس جھرری سے گھر کا دروازہ نظر آ رہا تھا جو بند تھا۔ گھر میں کسی قسم کی زندگی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر اکبر نے پیچھے ہٹ کر کال بیل پر ہاتھ رکھا۔ گھنٹی کی آواز خالی گھر میں دور تک گونج گئی۔ نیلم سو رہی تھی۔ گھنٹی کی آواز سن کر اس کی فوراً آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ گھنٹی پھر بجی۔ یہ اکبر کا مخصوص انداز تھا گھنٹی بجانے کا۔ نیلم سہم گئی کہ دروازے پر وہ آ گیا ہے۔ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ وہ اپنے بیڈ روم سے نکلی، پھر ڈرائنگ روم میں پہنچ کر اس نے کھڑکی سے ذرا سا پردہ کھسکایا۔ کھڑکی سے گھر کا گیٹ صاف نظر آتا تھا۔ دروازہ بند تھا۔ اسے اکبر نظر نہ آیا، بس یہ احساس ہی تھا کہ اکبر گیٹ کی اس طرف موجود ہے۔ اکبر نے کئی مرتبہ اپنے مخصوص انداز میں گھنٹی بجائی۔ ہر مرتبہ اس کا دل زور زور سے دھڑکا۔ کئی مرتبہ اس کا جی چاہا کہ وہ دروازہ کھول کر باہر پہنچ جائے، لیکن اسے معلوم تھا کہ حدود توڑنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ وہ حکم کے مطابق بحری بن گئی۔ اسے سب کچھ سنائی دے رہا تھا۔ اب اکبر مین گیٹ پر زور زور سے پیٹ رہا تھا، لیکن اسے کچھ نہیں سنائی دے رہا تھا۔ وہ باہر تھا۔ نیلم پردے کے پیچھے کھڑی تھی اور دل کا درد آنسو بن کر آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ دیوار کے اس طرف ریشمی پردوں کے پیچھے نیلم کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے، تو دیوار کی دوسری طرف اکبر پر جنون کی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ وہ گھر کے گیٹ کو زور زور سے پیٹ رہا تھا اور چیخ چیخ کر سوال کر رہا تھا، نیلم تم کہاں ہو؟ نیلم تم کہاں ہو؟ اکبر کی سوز میں ڈوبی ہوئی آواز نیلم کے دل میں ٹیسے بن کر اتر رہی تھی۔ وہ بار بار اپنا دل محسوس رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری تھے۔ تب اچانک ہی نیلم نے اپنی پیٹھ پر تپش محسوس کی۔ کسی نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، سید پور کا جن شہزادے کے روپ میں اس کی پشت پر کھڑا تھا۔ آؤ نیلم، اپنے کمرے میں چلو۔ نیلم تم کہاں ہو؟ نیلم تم کہاں ہو؟ اکبر کی باہر سے دیوانہ وار آواز آ رہی تھی۔ تم جو آواز سن رہی ہو ابھی چند لمحوں میں ختم ہو جائے گی۔ اس دیوانے کے والدین اسے لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب تم چلو یہاں سے، اپنا وقت مت ضائع کرو۔ یہ کہہ کر سید پور کے جن نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یوں لگا جیسے کسی شعلے نے کسی حسین گلاب کو اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا ہو۔ گیٹ کے اس پار ایک ٹیکسی آ کر رکی۔ بابر علی جلدی سے اترا، اس کے پیچھے صابرہ لپکی۔ اکبر پر جنون کی سی کیفیت طاری تھی۔ وہ زور زور سے گیٹ پیٹ رہا تھا اور چیخ چیخ کر سوال کر رہا تھا، نیلم تم کہاں ہو؟ نیلم تم کہاں ہو؟ نیلم جہاں تھی وہاں اسے گونگا بہرا بنا دیا گیا تھا۔ وہ کیا جواب دیتی؟ بابر علی نے بڑی محبت سے اکبر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اکبر نے پلٹ کر دیکھا تو پشت پر اپنے باپ کو پایا۔ باپ کی شکل دیکھ کر اسے کچھ ہوش سا آیا۔ صابرہ اس سے آ کر لپٹ گئی۔ میرے بچے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ آ ہمارے ساتھ چل۔ تب اکبر نے کچھ نہ کہا، وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ بابر علی نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور وہ تیزی سے واپس ہو گئے۔ گھر پہنچ کر صابرہ نے اعصاب کو سکون پہنچانے والی دوائیں جو ڈاکٹر نے اس کو لکھ کر دی تھیں وہ اکبر کو کھلائیں اور اسے آرام سے بستر پر لٹا دیا۔ کچھ دیر کے بعد اکبر کو نیند آ گئی۔ سپہر کو اس کی آنکھ کھلی۔ صابرہ نے زبردستی اسے تھوڑا سا کھانا کھلا دیا۔ وہ کھانا کھانے سے اعتراض کر رہا تھا کہ جیسے اس کی بھوک ختم ہو گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے پھر گھر سے نکلنے کی تیاری کی تو صابرہ اس کے آڑے آ گئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ ذرا باہر جا رہا تھا، اکبر نے سفید جھوٹ بولا۔ اکبر تمہیں میری قسم ہے اب تم اس خالی گھر کی طرف نہیں جاؤ گے۔ امی مجھے نیلم کی فکر ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ اسی گھر میں ہے، وہ کہاں جائے گی؟ امی وہ وہاں نہیں ہے، اگر وہ وہاں ہوتی تو ضرور باہر آ جاتی۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، وہ اسی گھر میں ہے۔ جب وہ پرچہ لکھ کر گئی ہے کہ وہ خالی گھر میں جا رہی ہے تو اس میں شبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ وہیں ہے اور کہاں جائے گی؟ مجھے یقین نہیں آتا، میں ایک بار اور اسے جا کر دیکھا ہوں۔ میں تمہیں اپنی قسم دے چکی ہوں، تم نے اب اس خالی گھر کا رخ کیا تو مجھے زندہ نہ پاؤ گے۔ امی اللہ نہ کرے، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اکبر نے اپنی ماں کو لپٹا لیا۔ اچھی امی میں نہیں جا رہا، آپ فکر مند نہ ہو۔ صابرہ نے اسے تو جانے سے روک دیا، لیکن مغرب کے بعد صابرہ اور بابر علی نے خالی گھر کا رخ کیا۔ اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا، لیکن انہیں یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ گھر کے ہر کمرے کی بتی روشن تھی، بلکہ گیٹ پر لگی بتیاں بھی جل رہی تھیں۔ یہ احساس ہی نہ ہوتا تھا کہ یہ گھر خالی ہے۔
بابر علی نے گیٹ کے سامنے گاڑی روک لی اور صابرہ کی طرف دیکھا۔ کیا خیال ہے، گھنٹی بجاؤں؟ بابر علی نے پوچھا۔ چھوڑیں، کہیں کوئی مصیبت نہ نازل ہو جائے۔ صابرہ کے اس طرح کہنے پر بابر علی کی رہی صحیح ہمت بھی ٹوٹ گئی۔ اس نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کے سامنے سے تیر کی طرح نکل گیا۔ اب گاڑی کا رخ عزیز آباد کی طرف تھا۔ ماموں فرقان کو ان لوگوں کے گھر خالی کرنے کا پتہ نہ تھا۔ گھر انہوں نے اچانک ہی خالی کیا تھا، اس لیے ان دونوں نے سوچا کہ ماموں فرقان کو تازہ ترین صورتحال بتا دی جائے، ساتھ ہی نئے گھر کا ایڈریس بھی سمجھا دیا جائے تاکہ وہ گھر آئیں تو انہیں کوئی دقت نہ ہو۔ ماموں فرقان اور ان کے گھر والے دونوں میاں بیوی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن جب صابرہ نے گھر خالی کرنے کی رودات سنائی تو ماموں فرقان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تو نوبت یہاں تک آ پہنچی، ماموں فرقان نے افسردہ لہجے میں کہا۔ خیر، تم لوگ پریشان نہ ہو، اکبر کہاں ہے؟ اسی وقت گھر کی گھنٹی بجی۔ گھنٹی کی آواز سن کر شمسہ اٹھ کر دروازے کی طرف جانے لگی تو ماموں فرقان نے اسے روک لیا۔ ٹھہرو بیٹا، میں دیکھتا ہوں دروازے پر کون ہے۔ ابو، آپ بیٹھیں، میں دیکھتی ہوں، اس وقت دروازے پر ضرور میری کوئی سہیلی ہوگی، شمسہ نے کہا۔ اچھا، پھر تم جا کر دیکھو۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئے۔ شمسہ نے جا کر دروازہ کھولا تو اسے اپنے سامنے اکبر کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اکبر صاحب، آپ ہیں؟ شمسہ کے لہجے میں حیرت اور سوال تھا۔ کیوں پھوپھی جان، آپ کیا سمجھیں؟ اکبر نے مسکرا کر کہا۔ بھتیجے، میں یہ سمجھی کہ میری کوئی سہیلی آئی ہے، ابو دروازہ کھولنے آ رہے تھے، یہی سوچ کر میں نے آنے سے روک دیا تھا، شمسہ نے ہنس کر کہا۔ اچھا، ماموں ہیں گھر میں؟ اکبر نے خوش ہو کر کہا۔ ماموں بھی ہیں اور آپ کی امی ابو بھی موجود ہیں، شمسہ نے اطلاع بہم پہنچائی۔ ہیں؟ یہ لوگ یہاں ہیں؟ اکبر یہ کہہ کر جلدی سے ڈرائنگ روم میں آیا۔ ارے اکبر، تم؟ صابرہ نے اسے دیکھ کر حیرت سے کہا۔ اور امی، آپ یہاں؟ اکبر نے سوال کیا۔ آپ لوگ بتا کر نہیں آئے کہ ماموں کے گھر پر ہیں؟ تم گھر پر راجدہ کو اکیلا چھوڑ کر آئے ہو؟ صابرہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ امی، آپ نے کیونکہ خالی گھر جانے سے منع کر دیا تھا، لیکن میرا جی گھبرا رہا تھا، میں نے سوچا کہ ماموں سے ملاؤں، میرا خیال تھا کہ آپ لوگ کہیں آس پاس ہی گئے ہوئے ہیں، آپ جلد گھر پہنچ جائیں گے، میں راجدہ کو بتا کر گھر سے نکل آیا، مجھے اگر معلوم ہوتا کہ آپ لوگ ماموں کے گھر گئے ہیں تو میں گھر سے نہ نکلتا۔ اچھا خیر، کوئی بات نہیں، تم یہاں بیٹھو، ہم لوگ چلتے ہیں۔ صابرہ نے بابر علی کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ چلیں جی، راجدہ گھر پر اکیلی ہے، وہ ڈرتی بھی بہت ہے اور گھر بھی نیا ہے۔ ارے بھائی، کھانا وانا کھا کر چلے جانا، ماموں فرقان نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ نہیں ماموں، اب چلیں گے، اگر اکبر نہ آیا ہوتا تو ہم ضرور کھانا کھا کر جاتے، ویسے بھی یہاں آنے کا مقصد آپ کو حالات سے آگاہ کرنا تھا اور نئے گھر کا پتہ بتانا تھا، سو بتا دیا ہے، باقی باتیں آپ اکبر سے کر لیجیے گا، بابر علی نے کہا۔ اور آپ دونوں کے حصے کا کھانا بھی انہیں کھلا دیں، شمسہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، صابرہ نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اچھا ماموں، خدا حافظ، اور مومانی کسی دن شمسہ کو لے کر پورے دن کے لیے آ جائیں نا ہماری طرف۔ ہاں صابرہ، میں آؤں گی، مومانی نے کہا۔ ابو، آپ جاتے ہوئے چوکیدار سے کہہ دیجیے گا کہ وہ ہمارے گھر کا خیال رکھے، اکبر نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، بابر نے گھر سے نکلتے ہوئے کہا۔ صابرہ اور بابر کو دروازے تک رخصت کرنے کے بعد ماموں فرقان نے اکبر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے قریب کر لیا اور بولے۔ ہاں بھائی اکبر، سناؤ، کیا حال چال ہیں؟ ماموں، حال چال تو آپ کو امی ابو سے معلوم ہو گئے ہوں گے، لیکن مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اکبر نے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وہ کیا جناب؟ ماموں فرقان نے بڑے ادب سے پوچھا۔ آپ نے تو ہمارے گھر آنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اکبر، بس میں تمہیں کیا بتاؤں، آج کل ذرا کاروبار میں الجھا ہوا ہوں، فرصت ہی نہیں ملتی، فرقان نے مصالحت آمیز جواب دیا۔ اکبر کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ ماموں فرقان نے کیوں کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ سید پور کے جن نے انہیں اچھا خاصا نقصان پہنچایا تھا، اگر دادا غفور نہ ہوتے تو ماموں فرقان کی جانے کیا حالت ہو جاتی۔ اس گھر سے جہاں سید پور کے جن کا بسیرا تھا، کترانا بالکل فطری بات تھی۔ اکبر بڑا حقیقت پسند انسان تھا، وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ماموں فرقان کی جگہ ہوتا تو وہ بھی اتنا ساتھ نہ دیتا جتنا انہوں نے دیا تھا۔ ان کا جواب سن کر اس نے زیادہ اس موضوع پر بات نہ کی، وہ موضوع بدلتے ہوئے بولا۔ ماموں، میں کیا کروں؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ ماموں فرقان نے اس کا چہرہ بغور دیکھا۔ ماموں، میں کوئی عمل کرنا چاہتا ہوں، میں نے عہد کر لیا ہے کہ نیلم کو اس کے پنجے سے چھڑا کر رہوں گا، بس آپ مجھے کوئی عمل بتا دیں، اکبر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اکبر بیٹے، میں نے عمل کیا تھا، وہ ایک مشکل عمل تھا، قبرستان میں عمل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، عمل میں نے تمہاری خاطر کیا تھا، اس معصوم لڑکی کے لیے کیا تھا،
لیکن قسمت کی خرابی کہ وہ کامیاب ہونے سے پہلے اس کے دھوکے میں آ گیا، ورنہ اس سے تمہیں کب کی نجات مل چکی ہوتی۔ ماموں فرقان نے ایک سانس میں کہا۔ ماموں، جو ہوا سو ہوا، اب آگے سوچنا ہے، اکبر نے سنجیدگی سے کہا۔ میں تمہاری طرف نہیں جا سکا، یہ اور بات ہے، لیکن میں تم سے غافل نہیں رہا۔ میں نے کئی لوگوں سے بات کی ہے، میں کوئی عامل ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی ایسا عامل جو واقعی ان مسائل کو سمجھتا ہو اور پکا ہو۔ دادا غفور کیا کہتے ہیں؟ وہ بیچارے کیا کہیں گے؟ ان کے پاس جو اسلحہ تھا وہ ہم آزما چکے، ماموں فرقان نے کہا۔ پھر کیا ماموں، نیلم اس کی قید میں گھٹ گھٹ کر مر جائے گی؟ اکبر افسردگی سے بولا۔ اللہ نہ کرے، ماموں فرقان نے فوراً کہا۔ مجھے ایک کتاب نہیں مل رہی ہے۔ کون سی کتاب ماموں؟ میرے پاس ایک کتاب تھی، اس میں کچھ عملیات درج تھے، خاص طور سے جنات کے بارے میں، بڑی نادر کتاب تھی وہ، میں نے اسے تلاش تو کیا ہے لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ اب مجھے اس کتاب کو اچھی طرح تلاش کرنا ہوگا۔ اکبر، وہ کتاب مل گئی تو تمہارا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ ماموں، اس کتاب کو ضرور ڈھونڈیے، اکبر نے پرجوش لہجے میں کہا۔ آپ کہیں تو میں کسی دن آ جاؤں، میں آپ کے ساتھ مل کر تلاش کروا لوں گا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں گھر میں ہر جگہ اس کو ڈھونڈ چکا ہوں جہاں ہونا چاہیے تھا، بس یہ ایک الماری اور رہ گئی ہے۔ اس الماری میں زیادہ تر کتابیں بھری ہوئی ہیں جو میں علی گڑھ سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس میں دادا کی عطا کردہ کتابیں بھی خاصی ہیں، وہ عملیات کی کتاب بھی انہی کی تھی۔ اس الماری میں تالا پڑا ہوا ہے اور اس کی چابی نہیں مل رہی ہے، اب اس تالے کو توڑنا پڑے گا، ماموں فرقان نے کہا۔ آپ تالا نہ توڑیں، میں ایسا کرتا ہوں کہ کسی تالے والے کو بلا لاتا ہوں، وہ گھر آ کر چابی بنا جائے، اکبر نے تجویز پیش کی۔ ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہو، ماموں فرقان نے کہا۔ ویسے وہ تالا اتنی آسانی سے ٹوٹے گا بھی نہیں، وہ لیور والا تالا ہے اور وہ بھی علی گڑھ کا۔ دوسرے دن صبح ہی اکبر لیاقت آباد سے ایک تالے والے کو پکڑ لایا۔ ماموں فرقان دکان پر جانے کی تیاری کر رہے تھے، اکبر کو دیکھ کر انہوں نے دکان پر جانا ملتوی کر دیا۔ تالے والے نے الماری کے تالے کو ہاتھ میں لے کر معائنہ کیا، پھر اسے الٹ پلٹ کر ایک نظر دیکھا، پھر ماموں فرقان کو دیکھا اور مسکرا کر بولا، بڑا زبردست تالا ہے، اس کی چابی تو بن جائے گی نا؟ ماموں فرقان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اکبر بول اٹھا، میاں، آپ دکان پر تو کہہ رہے تھے کہ بے شک چابی نہ بنے، بس تالا کھل جائے۔ تالے والے نے اکبر کو ترچھی نظروں سے دیکھا۔ ہاں، کوئی حرج نہیں، ماموں فرقان بولے، چابی بے شک نہ بنے مگر یہ کھل جائے۔ ارے صاحب، آپ فکر ہی نہ کریں، جمن تالے والا آپ کے گھر آیا ہے، ابھی تالا بھی کھل جائے گا اور چابی بھی بنے گی۔ یہ کہہ کر جمن تالے والے نے اپنی جیب سے ماسٹر کی نکالی، پھر اس چابی کو تالے میں ڈال کر حرکت دی تو وہ فوراً کھل گیا۔ ارے واہ جمن صاحب، آپ نے تو کمال کر دیا، اکبر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ پھر 5 منٹ میں جمن تالے والے نے گھس گھسا کر اس کی نئی چابی بنا دی اور اپنا معاوضہ وصول کر کے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد ماموں فرقان نے الماری کھولی۔ یہ الماری کیونکہ ایک عرصے سے بند پڑی تھی، اس لیے اس کے اندر خاصے کیڑے مکوڑے موجود تھے۔ یہ الماری دیوار میں بنی ہوئی تھی، اس میں 3 خانے تھے، ان تینوں خانوں میں کتابیں بھری ہوئی تھیں۔ یہ ساری کتابیں پرانی تھیں، دیمک زدہ اور کرم خوردہ۔ ماموں فرقان نے ایک ایک کر کے سارے خانے دیکھ ڈالے، لیکن عملیات کی وہ کتاب جس کی انہیں سخت ضرورت تھی کہیں نظر نہ آئی۔ اکبر کو ماموں فرقان کی تلاش سے تسلی نہ ہوئی تو اس نے الماری کی کتابیں خالی کر دیں اور پھر ایک ایک کر کے انہیں الماری میں رکھتا گیا۔ نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات، وہ کتاب الماری میں موجود نہ تھی۔ ماموں فرقان کو قوی امید تھی کہ وہ کتاب الماری میں ضرور موجود تھی، اسے الماری میں نہ دیکھ کر سخت مایوسی ہوئی، یہ آخری امید تھی جو ٹوٹ گئی تھی۔ ماموں فرقان سے زیادہ اکبر کا دل ٹوٹا، اس کے چہرے پر اداسی پھیل گئی۔ ماموں، اب کیا ہوگا؟ اس نے مایوسی سے کہا۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے چاہا تو کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی۔ ماموں، یہ لوگ جو شہر کے مختلف علاقوں میں بیٹھے ہیں اور خود کو پروفیسر اور ماہر عملیات کہتے ہیں، کیا ان سے رجوع نہیں کیا جا سکتا؟ ارے نہیں، ان کے چکروں میں نہ پڑ جانا، یہ سب ڈھونگی ہیں، لوٹنے کھسوٹنے والے، ماموں فرقان نے سختی سے کہا۔ پھر ماموں، اکبر کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں دکان پر بیٹھا اکثر لوگوں سے معلومات حاصل کرتا رہتا ہوں، 1-2 لوگوں نے کہا ہے کہ پوری معلومات سامنے آئیں تو پھر ان میں سے کسی سے ملا جائے۔ ماموں، اب یہ کارروائی ذرا تیز کر دیں۔ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو، حالات اب زیادہ سنگین ہو گئے ہیں، 1-2 دن میں تمہاری طرف آؤں گا، انشاءاللہ اس وقت میرے پاس ضرور تمہارے لیے کچھ نہ کچھ ہوگا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ صحیح آدمی کا پتہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے، اچھے اور نیک لوگ چھپے رہتے ہیں، وہ خود کو ظاہر نہیں کرتے، اگر وہ خود کو ظاہر کر دیں تو ضرورت مندوں کا ان کے گرد ہجوم ہو جائے۔
سایہ دور کرنے والے عملیات بہت مشکل ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے جان جوکھوں میں پڑ جاتی ہے۔ اگر عمل میں ذرا سا نقص رہ جائے تو معاملہ الٹا ہو جاتا ہے، عمل کرنے والے کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اچھے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ خود کو چھپا کر رکھیں، ماموں فرقان نے سمجھایا۔ کمال ہے ماموں، اچھے لوگ سامنے آتے نہیں، اور جو سامنے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، پھر میرے جیسے لوگ کیا کریں؟ اکبر نے بڑے آزردہ لہجے میں کہا۔ ماموں فرقان کے پاس اس سوال کا کیا جواب ہو سکتا تھا بھلا؟ بس انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اتنا کہا، صبر کرو بیٹا۔ ماموں، اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا، میری نیلم قید میں ہے اور آپ کہتے ہیں بیٹا صبر کر؟ اب نہیں ہوتا مجھ سے صبر۔ یہ کہہ کر اکبر ماموں فرقان کے گھر سے نکل آیا۔ ماموں فرقان، ممانی، ریحانہ، شمسہ، سبھی نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ رکا نہیں۔ مین روڈ پر پہنچ کر اس نے ایک ٹیکسی روکی، وہ جلدی سے ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے گردن گھما کر پوچھا، کدھر جائیں گے صاحب؟ اکبر سوچ میں پڑ گیا، وہ ٹیکسی میں بیٹھ تو گیا تھا لیکن اس وقت اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا، اعصابی دباؤ ایک دم بڑھ گیا تھا۔ پہلے خیال آیا کہ گلشن کہے، لیکن وہ گھر جا کر کیا کرتا؟ پھر اس نے سوچا کہیں گھومنے چلے، سمندر سے اسے عشق تھا۔ فوراً اس کے ذہن میں کلفٹن کا خیال آیا، پھر اس نے مزید سوچے سمجھے بغیر ڈرائیور سے کہا، بھائی کلفٹن چلو۔ اچھا صاحب، یہ کہہ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی، پھر میٹر ڈاؤن کیا۔ آج سردی زیادہ نہ تھی، پھر بھی کلفٹن پر رش نہ تھا۔ سامنے وہ جہاز تھا جو ریت میں دھسا ہوا تھا۔ اس نے سوچا اس کی زندگی کا جہاز بھی تو اسی طرح ریت میں دھس گیا ہے، کوئی نہیں جو اس جہاز کو ریت سے نکال کر زندگی کے سمندر میں رواں دواں کر دے۔ جب وہ ٹیکسی میں بیٹھا کلفٹن کی طرف آ رہا تھا تو اس کے دل پر گھٹا سی چھائی تھی۔ اپنی بے بسی کا احساس کر کے بار بار اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آتے تھے، وہ ان آنسوؤں کو بڑے دل سے پی جاتا تھا۔ لیکن اس وقت دیوار پر بیٹھ کر اس ریت میں دھسے ہوئے جہاز کا نظارہ کرتے ہوئے بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ جہاز دھندلا گیا۔ اکبر نے کوٹ کی جیب سے رومال نکال کر اپنی آنکھوں کو صاف کیا، تبھی پیچھے سے آواز آئی، روتا کیوں ہے؟